इतवार का दिन है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लाए सवाल जवाब प्रोग्राम को लेकर के। आज की जो मजलिस है ये मजलिस नंबर है 97, यानी 100 होने में 3 एपिसोड बाकी हैं। इंशाल्लाह जल्द ही पूरे 100 यानी 100 एपिसोड भी हमारे मुकम्मल हो जाएंगे और ये लाए सवाल जवाब का सिलसिला जो तकरीबन 3 साल होने को आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खूबी के साथ में चल रहा है। तो आज इतवार का दिन है और हफ्ते भर के हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा जो पेश आमदा मसाइल होते हैं, तो जो भी वो मसले मसाइल हमारे साथ पेश आते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में उनका जवाब क्या है, उसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम हमारा होता है। आपकी तरफ से सवाल होते हैं, हमारी तरफ से जवाबात होते हैं। तो अपना ये प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या उनके जवाब होंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, जिस पे हमारे शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं। आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में से लिंक के ऊपर टच करके वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वो चैनल बैकअप के लिए भी बनाया हुआ है कि खुदा न खास्ता कभी इस चैनल को कुछ हो गया तो इंशाल्लाह उस चैनल के ज़रिए से हम आपसे मुखातब हो सकते हैं और आपके साथ रूबरू हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रोग्राम है हमारा, इसको शुरू कर लेते हैं। प्रोग्राम के शुरू में एक भाई ने जो सवाल पूछा है उससे अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं कि ज़मज़म की ख़रीद व फ़रोख्त कैसी है। आजकल हाजी लोग हज के लिए गए हुए हैं, वहाँ से ज़मज़म लेकर के आते हैं। साल भर उम्रा करने वाले उम्रे के लिए जाते रहते हैं तो वो भी वहाँ से ज़मज़म लेकर के आते हैं। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि जो सऊदी गवर्नमेंट है उसने सिर्फ 5 लीटर का कैन आपके लिए रखा हुआ है कि सिर्फ आप 5 लीटर ही ज़मज़म ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हालांकि 5 लीटर में अपने घर वालों के पीने के लिए काफ़ी नहीं होता, तो जो अजीज़ व अकारीब हैं, दोस्त रिश्तेदार हैं, उनको कैसे देंगे ज़मज़म। तो ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि जी बहुत सारे हजरात ये हैं जो वहाँ से ज़मज़म लेकर के आते हैं, यहाँ बोतलों में उसको महफूज कर लेते हैं और फिर वो ज़मज़म का पानी बेचते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ज़मज़म का पानी वहाँ से ला करके ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं, बेचा जा सकता है या नहीं, ये भाई का सवाल है। सवाल बड़ा अहम है और भी कई सारे लोगों ने इस तरह के सवाल किए हैं। जवाब यह है कि जी हाँ, ज़मज़म की ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है। चुनांचे दारुल देवबंद के एक फतवे के अंदर लिखा हुआ है कि जब ज़मज़म को वहाँ से ला करके पानी के अंदर, बोतल के अंदर उस पानी को महफूज कर लिया गया तो वो माए मुहरिज़ के हुक्म में हो गया, यानी वो पानी के जिसे अपने पास महफूज कर लिया है, सेव कर लिया गया है, तो वो माए मुहरिज़ के हुक्म में हो गया है और उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है। चूँकि अब ये उस शख्स का ज़ाती इनफरादी पानी हो गया है, उसने बोतल में उसको महफूज किया है। ज़ाहिर है कि वहाँ से यहाँ तक लाने में मेहनत लगी है, बोतल में डालने में, पैकिंग करने में, सब चीज़ों में उसकी मेहनत लगी है, तो उसके पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत गई है। क्योंकि सऊदी से मंगवाना ये बहुत बड़ी बात है, अगर आम तौर से मिल जाता तो फिर उनको बेचने की नौबत नहीं आती। तो ये माए मुहरिज़ के हुक्म में, चूँकि वहाँ तो मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में जिसको जितना पीना है वो पिए, तो वहाँ आप ख़रीद व फ़रोख्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ ये आम है, नॉर्मल है, मिलता है। तो वहाँ कोई भी क्यों ख़रीदेगा जब वहाँ मस्जिद नबवी में पीने के लिए मौजूद है, मस्जिद हराम में पीने के लिए मौजूद है। हम जैसे लोगों के लिए जो यहाँ हैं और उनके लिए वो पानी मैसर नहीं होता, दस्तियाब नहीं होता है, तो हमारे लिए सवाल होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई वहाँ से लेकर के आया, उसको उसने पैक किया, पैकिंग शैकिंग की, वहाँ से लेकर के आना ही बड़ी बात है। तो उलमा फरमाते हैं कि माए मुहरिज़ के हुक्म में हो गया है, जिस पानी को आदमी ने महफूज कर रखा है, सेव कर रखा है, तो उलमा फरमाते हैं कि इसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है। तो इसलिए वहाँ से लाना और फिर यहाँ ला करके उसको बेचना, तो इसकी इजाज़त है बिलाशुबा। तो ज़मज़म का पानी ख़रीदा बेचा जा सकता है, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, अभी हमारे बड़े भाई भी माशाल्लाह हज के लिए गए हुए हैं, तो मदीना में है, तो उनका एक सवाल ये था कि जी मदीने में चूँकि 10 दिन का वहाँ पे क़याम रहता है, किसी का 8 दिन का, किसी का 10 दिन का, किसी का 12 दिन का, किसी का 15 दिन का। तो सवाल ये है कि मस्जिद नबवी में जब तक हमारा क़याम है मदीने के अंदर, तो मस्जिद नबवी में जो नमाज़ें पढ़ेंगे वो नमाज़ें क़स्र पढ़ी जाएंगी या पूरी पढ़ी जाएंगी? नमाज़ें क़स्र पढ़ी जाएंगी या पूरी पढ़ी जाएंगी? तो उसका जवाब ये है कि अगर आदमी अपनी इनफरादी नमाज पढ़े और उसका वहाँ पर क़याम 15 दिन से कम है, 13 दिन, 14 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 15 दिन से कम का क़याम है, इनफरादी नमाज पढ़ रहा है, तो अब चूँकि वो मुसाफिर है और मसाफत शरी पाई जा रही है, तो वो क़स्र करेगा, यानी 4 रकात वाली नमाज 2 पढ़ेगा, 2 ही पढ़ेगा और 3 भी 3 ही पढ़ेगा, चूँकि वो मुसाफिर है और मुसाफिर के ज़िम्मे क़स्र लाजिम है। और अगर वहाँ पर क़याम का जो उसका अरसा है वो 15 दिन या उससे ज़्यादा है और अपनी इनफरादी नमाज़ पढ़ रहा है, तो अब चूँकि वो मुक़ीम के हुक्म में आ गया है, इसलिए पूरी नमाज़ पढ़ेगा, जबकि 15 दिन के क़याम की नीयत हो।
اور اگر وہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، جیسے مسجد نبوی میں پڑھے یا اس کے اطراف میں جو مسجدیں ہیں ان میں کسی بھی مسجد میں پڑھے، تو اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گا، پھر چاہے اس کا قیام 2 دن کے لیے ہو، 5 دن کے لیے ہو، 10 دن کے لیے ہو، 15 دن کے لیے ہو یا 20 دن کے لیے ہو۔ تو مسجد نبوی میں جماعت سے اگر پڑھے گا یا اس کے آس پاس میں کسی بھی مسجد میں جماعت سے پڑھے گا تو پھر تو پوری ہی پڑھے گا امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب کے ساتھ میں۔ اور اگر امام صاحب کے ساتھ میں کوئی رکعت چھوٹ جائے، جیسے 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ملی، 2 نہیں ملی، تو اب کھڑے ہو کر کے باقی 2 رکعت بھی پوری کرے گا۔ تو اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو پوری پڑھے گا، کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کو بھی کھڑے ہو کر کے مکمل کرے گا۔ لیکن اگر انفرادی پڑھ رہا ہے، 15 دن سے قیام ہے تو قصر کرے گا، 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اتمام کرے گا۔ یہ مسئلہ ہے مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران میں۔ مگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر اکثر لوگ یا تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا تو 15 دن سے کم کا قیام ہوتا ہے، 10 دن 12 دن کا، تو وہ اپنی اگر روم پہ یا کہیں اور انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ قصر والی نماز پڑھیں گے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، پوری نماز نہیں پڑھیں گے شاید۔ تو یہ تھے 2 سوال۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے اس میں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کن بھائیوں کے اور کیا کیا سوال ہیں، کس نے کیا کیا پوچھا ہوا ہے۔ جی جمیل احمد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نادیہ کہہ رہے ہیں وسوسوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے نا؟ جی وسوسے جو ہے وہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اصل میں وسوسے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آدمی کے اعمال ڈگمگا جائیں اور آدمی چیزوں میں کنفیوز ہو کے صحیح عمل نہ کر پائے، اس وجہ سے شیطان وسوسوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اس کو اذان کی آواز نہ آئے۔ جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ پھر واپس لوٹ آتا ہے اور نمازی کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھلا دیتا ہے کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، رکعتیں 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، تو اس کو بھلا دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اگر اس طریقے سے نمازی کی نماز میں وسوسہ شیطان ڈالے تو اپنی بائیں طرف تھوک دے، ٹھیک ہے۔ اور نمازی میں رکعتوں میں اگر شک ہو جائے تو پھر جو کم رکعتوں کے جن کا یقین ہے، 3 یا 4 میں کنفیوژن ہے تو 3 مانی جائے گی، 2-3 میں کنفیوژن ہے تو پھر 2 مانی جائے گی، تو پھر کم پہ بنا کرے گا، یعنی کم رکعت چونکہ یقینی ہے تو اس کے اعتبار سے نماز کو آگے مکمل کرے گا اور کنٹینیو کرے گا۔ تو وسوسوں کا اعتبار نہیں ہے، وسوسوں کے چکر میں پڑھ کر کے آدمی بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، اس لیے وسوسوں کا اعتبار نہیں ہے، نہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں بشیر میرا السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہو؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جی سب عافیت ہے۔ جی چلیے آج کے اور گفتگو میں ایک اور چیز عرض کر دیتا ہوں۔ ہم سب کو ہی معلوم ہے، حالانکہ میں پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، مگر یہ دوسری بات اس وجہ سے بولنے کی نوبت آ رہی ہے کہ شہاب بھائی جو کیرلا سے پیدل جا رہے ہیں حج کے لیے مکہ، ان کے اوپر اگر دیکھا جائے تو بڑا واویلا مچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند سے لوگوں نے فتویٰ بھی پوچھ لیا ہے، اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی تحریریں ان کے اس میں سلسلے میں نکال رہے ہیں، کوئی موافقت میں نکال رہا ہے، کوئی مخالفت میں نکال رہا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایک بندہ جب کسی کام کے لیے نکل چکا ہے تو اب اس کے اوپر اتنا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے جب وہ نکل گیا ہے تو اب تو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اس کا یہ سفر خیر و خوبی کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور جو اس نے اپنے دل میں ایک جذبہ اس نے پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ سفر کر رہا ہے تو اللہ اس کو کامیابی دے اور خیر و خوبی کے ساتھ میں اس کا سفر مکمل کیا جائے۔ تو بس عرض یہ کروں گا کہ اب اس پہ وبال نہ مچایا جائے، اس پہ ہنگامہ آرائی نہ کی جائے، اور اس کے اوپر جو آپس میں نزاع جو چل رہا ہے، تضاد جو چل رہا ہے، اس تضاد کو ختم کیا جائے۔ ایک چیز آپ کے شاید علم میں نہ ہو، میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں شہاب بھائی کا جو تعلق ہے وہ کیرلا سے ہے، اور کیرلا وغیرہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ عموماً شافعی المسلک ہیں، عموماً شافعی المسلک وہاں کے لوگ ہیں، اور شہاب بھائی کا بھی تعلق میرے خیال سے شافعی المسلک سے ہی ہے۔ تو جیسا کہ ایک صاحب نے بھی لکھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ 8-9 مہینے سے پریکٹس کر رہا ہے، 6 ملکوں کے ویزے ریڈی کروا رہا ہے، تیار کروا رہا ہے، تو کیا اس نے اپنے یہاں کے علماء سے نہیں پوچھا ہوگا؟ اور میرے خیال سے شافعی المسلک میں اس طریقے سے پیدل چلنے کا جو مسئلہ ہے اس کی اجازت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے شافعی المسلک علماء سے بھی پوچھا ہوگا، ٹھیک ہے، دوست و احباب سے بھی مشورہ کیا ہوگا، تو ان سب سے مطمئن ہونے کے بعد ہی اس نے یہ سفر شروع کیا ہے۔ تو شافعی المسلک ہے، ان کے مسلک میں اجازت ہے، تو بھئی آپ کو کیا پڑی ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ جا رہا ہے بیچارہ، تو اس کو جانے دیا۔ اس پہ اتنا ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، لوگ مطلب عجیب طرح کے وہ مسئلے، میسیجز، تحریریں پڑھنے میں آ رہی ہیں۔ تو بس اب عرض کرنا یہی ہے کہ جب ایک بندہ نکل چکا ہے تو چھوڑو یار، اس کو جانے دو، وہ جا رہا ہے، کیوں اب اس میں خلل پڑ رہا ہے؟ بلکہ ایسی بھی ویڈیو آ رہی ہیں کہ لوگوں نے
اس کو مطلب جہاں سے بھی وہ جا رہا ہے ماشاءاللہ اس کا استقبال بھی ہو رہا ہے، سواگت بھی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اسی کی وجہ سے اس کو پریشانی ہونے لگی اور اس کو یہاں تک کہنا پڑا کہ بھائی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، آپ کی وجہ سے ایک دن میں مجھے جتنا سفر کرنا چاہیے تھا 50 کلومیٹر 55 کلومیٹر میں وہ پورا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اگر لوگ مجھے اسی طریقے سے راستے میں روکتے رہے اور یہ جم گھٹا اور یہ ہجوم ایسے ہی چلتا رہا تو شاید میں اپنے وقت پر وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ کیونکہ آپ حضرات آپ اکرام میں آ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے میری اسپیڈ سلو ہو جا رہی ہے، آہستہ ہو جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جتنا سفر مجھے طے کرنا چاہیے تھا اتنا سفر میں طے نہیں کر پاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ مشکلات میری بڑھتی جائیں گی، تو اس لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں جا رہا ہوں، مجھے چلنے دو، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ دوسرے علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے چلنے سے پہلے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا، انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بنایا، دنیا بھر کی چیزیں بنائی۔ آج ہی میں چیک کر رہا تھا کہ انسٹاگرام پہ 2.3 ملین، میرے خیال سے کہ اتنی جلدی کسی سیلیبریٹی اور فلم اسٹار کے بھی سبسکرائبر اور فالوور گین نہیں ہوتے ہوں گے، بڑھتے ہوں گے، جتنا اس کے اونلی 2 منتھ میں 2 مہینے کے اندر 23 لاکھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں آج کے دور میں۔ تو بس وہی بات ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو بہرحال اس نے ارادہ کیا اللہ اس کو کیا نوازنا چاہ رہا ہے، کیا نوازے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اور آپ تو بس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے برائے کرم باتیں نہ بنائیں۔ جو جا رہا ہے، جس کی محنتیں لگی ہیں، پیسہ لگا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کسی کی نیتوں پر ڈاکہ ڈالنے کا حق نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ریاکاری شہرت جو بھی کچھ ہے وہ بہرحال جس نے کہہ لیجئے کہ جس نے یہ قدم اٹھایا ہے اور جس نے وہاں جانے کی ٹھانی ہے تو اس کا مسئلہ وہ خود ہی جانے گا یا اس کا رب جانے گا، ہمیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اب اس کے اوپر کوئی تبصرہ، کوئی تنقید، کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی فلا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے بس یہی ہے کہ بھائی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا، زیادہ اچھا رہے گا۔ اس پہ اب اتنی ہنگامہ آرائی نہ کی جائے، بلکہ میرے خیال سے جہاں تک میرا علم ہے کہ وہ اب شاید ہندوستان سے بھی نکل چکا ہے، شاید پاکستان کے اس میں بارڈر میں وہ داخل ہو گیا ہے۔ اب جو اس کا سفر ہے ہندوستان کروس کر کے شاید پاکستان میں آج کل اس کا وہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے چھوڑے بھائی، اس کو جانا تھا وہ چلا گیا، اس نے اپنے علماء سے مشورہ کیا، دوست احباب سے مشورہ کیا، ان سے پوچھ کے وہ چلا گیا ہے، تو اب تو اس کے حق میں دعائے خیر کریں، نہ کہ ہنگامہ آرائی کی جائے۔ جی محمد جنید السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بشیر میرے مفتی صاحب، ظہر کا ٹائم 2:30 تک کا ہے اور 3:30 ہو جائے تو نماز پڑھے؟ دیکھیے اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے۔ اول وقت ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھنا آپ شروع کر سکتے ہیں، اور آخر وقت ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ آخری وقت کی بات کر رہے ہیں کہ 2:30 بجے 2:30 یعنی 2:30 تک کے ظہر کا وقت ہے، تو اگر یہ آخری وقت کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آخری وقت تک ادا نماز کا وقت ہے۔ اس کے بعد بھی وہ چاہے 3:30 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 4:30 ہو جائیں، نماز تو آپ کو پڑھنی ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر نماز کا جو مکمل وقت تھا، ادا وقت تھا، اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو اب یہ نماز قضا کہلائے گی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ادا کا ٹائم ہے تو ادا کے ٹائم کے اندر ہماری نماز ہو جانی چاہیے، لیکن اگر ادا وقت کے اندر نہیں پڑھ سکے تو بعد میں تو آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی، پڑھنی تو پڑے گی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر 2:30 بجے تک ہے، اس سے پہلے آپ ادا کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ نے وقت ادا میں نماز پڑھ لی ہے، اور اگر اس کے بعد میں آپ پڑھتے ہیں، پڑھنی ہی ہے، تو بس یہ ہے کہ آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، باقی نماز تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، تب تک وہ بری الذمہ، نہیں تو آپ نہیں ہوں گے نماز سے۔ محمد کہہ رہے ہیں نیا سال کی مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی حدیث ہو تو رہنمائی مطلوب ہے۔ دیکھیے صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی ایک روایت ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے تھے اور سکھاتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں، یاد رکھیں فضائل میں محدثین اور فقہاء نے ضعیف روایت کا اعتبار کیا ہے، نیز جبکہ اس کے مخالف میں کوئی حدیث نہ ہو تو اس کے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ جامع بن نوریہ ٹاؤن کا میں نے ایک فتویٰ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا نئے سال اسلامی، خاص کر کے اسلامی سال کی مبارکباد کے تعلق سے ہے، انگریزی سال کے نہیں، چونکہ وہ تو غیروں میں زیادہ چلتا ہے، تو اسی لیے ہمیں ان کی مشابہت سے بچنا ہے، چونکہ اسلامی جو نیا سال ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، مسلمانوں کا یہ سال ہے، اور اس سے ہماری یادگاریں جڑی ہوئی ہیں نئے اسلامی سال سے، تو اس لیے اس کے بارے میں سوال ہے کہ اسلامی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ شروعات نہ کریں، مبارکباد دینے کی آپ شروعات نہ کریں، اور اگر کوئی آپ کو دے دے تو اس کے جواب میں آپ بھی اس کو ویسے ہی مبارکباد کی دعا دے دیں کہ اللہ یہ سال آپ کے حق میں امن و سلامتی، خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ میں یہ سال آپ کے حق میں بنائیں، تو آپ دعا دے دیں مگر آپ شروعات نہ کریں۔ اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ اگر مبارکباد دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ مقصد یہ ہو کہ بھائی جو آنے والے لمحات ہیں، قیمتی جو گھڑیاں ہیں، وہ آپ کے حق میں باعث سعادت ہوں،
باعث خیر و برکت ہوں، اگر اس نیت سے مبارکباد دے دی جائے تو گنجائش ہے اور اجازت ہے، یہ لکھا ہے۔ اگر آپ فتویٰ کہیں گے تو انشاءاللہ میں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس کو کوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ بھئی اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے مگر یاد رکھیں کہ ضعیف روایت کے الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوتے ہیں۔ روایت ضعیف ہے لیکن ضعیف کے جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی نکلے ہیں۔ اصل میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، حدیث ضعیف نہیں ہوتی بلکہ کوئی راوی کمزور درجے کا ہوتا ہے، اس لیے حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے، یا حدیث اس درجے کی نہیں ہوتی ہے، قوی درجے کی، تو وہ راوی کی وجہ سے حدیث کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ضعیف کا مطلب ہے۔ ہاں من گھڑت موضوع ہے تو پھر وہ تو لائق عمل ہے ہی نہیں، لیکن ضعیف میں بھی اگر ضعف حد درجے کا ہو، ٹھیک ہے، شدید ضعف نہ ہو اور اس کے مخالف کوئی حدیث نہ ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ فضائل میں خاص کر کے اس کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ مسائل ہے تو مسائل میں پھر ضعیف کا اعتبار نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں صرف فضائل کی بات ہے تو اس لیے علماء نے اس کا اعتبار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ان الفاظ کے ذریعے سے دعا دے دی جائے اور نئے سال کی مبارکباد دے دی جائے تو حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا حرام کا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نئے سال کی آمد پر اس طریقے سے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے، تو اس لیے اگر دے دی جائے تو گنجائش ہے۔ محمد نصیر الدین، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ انزال والا کپڑا اگر ایک مرتبہ دھو کر دھوپ میں سکھا دینے سے پاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جہاں ناپاکی لگی ہے تو ناپاکی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھو کر کے نچوڑا جائے، 3 مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑا جائے، یا تو یہ مسئلہ ہے یا تو یہ ہے کہ اس کے اوپر اس قدر پانی بہایا جائے کہ نجاست زائل ہو جائے، ناپاکی جو بھی ہے اس قدر پانی بہایا جائے کہ وہ ناپاکی زائل ہو جائے تو کپڑا پاک ہوگا۔ اب اگر ایک بار آپ نے اتنا دھویا کہ ایک بار کے دھلنے سے ہی ناپاکی ختم ہو گئی، ناپاکی ختم ہو گئی، اتنا دھویا اس کو تو ایک بار دھلنے سے کام چل جائے گا۔ اور اگر آپ نے اتنا نہیں دھویا ہے بلکہ ہلکا سا بھگویا تھا، نچوڑ دیا، تو یاد رکھیں کہ پھر پاک نہیں ہوگا، پھر 3 مرتبہ اس کو پانی میں دھل کر کے نچوڑنا ضروری ہے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 میں جہاں نجاست سے پاکی کے مسائل کے بیان کیے گئے ہیں کہ نجاست سے پاکی کیسے حاصل ہوگی، وہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ میں نجاست زائل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 3 مرتبہ دھونا اور نچوڑنا ہر مرتبہ ضروری ہوگا۔ آگے چلیے، بشیر میرے مفتی صاحب شہاب بھائی کہاں تک پہنچے ہیں، کوئی خبر ہے کیا؟ جی پاکستان کے بارڈر کے ان کے کچھ ویڈیوز آئی تھی، فوٹوز وغیرہ آئے تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ یعنی 2 مہینے ہو گئے ہیں ان کے سفر کو، جون کے فرسٹ سے انہوں نے شروعات کی تھی اپنے سفر کی، تو جون جولائی 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینوں میں پورا ہندوستان کروس کر کے وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ مجھے معلوم آگے کہ پتہ نہیں کہ کہاں ہیں۔ جنید بھائی کہہ رہے ہیں بستر پر لیٹ کر سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں فون میں دیکھ کر کے؟ جی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے اس کی۔ البتہ قرآن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن جو جلد والا ورقوں والا اگر قرآن ہے تو پھر اس کو لیٹ کر کے پڑھنا اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر یہ مناسب نہیں ہے، پھر اس کو ادب کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں ہی پڑھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ موبائل میں ہے تو موبائل میں اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ آگے چلیے، کسی عذر کے ہوتے ہوئے، اگر عذر ہے تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ جی بشیر کریں اللہ سفر آسان فرمائے شہاب بھائی کا، جی شکریہ۔ شمشاد فاطمہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ محمد عرفان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا انٹرسٹ کی رقم اپنے مستحق زکوٰۃ والد پر خرچ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، والدین کو نہیں دے سکتے۔ والدین کو، والد والدہ ہوں دونوں میں سے کسی کو بھی نہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے نہ ہی انٹرسٹ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ہاں بھائی بہن ہیں تو ان کو، اور وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو ان کو انٹرسٹ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے والدین اس قدر محتاج ہیں کہ وہ زکوٰۃ لینے والوں کی فہرست میں شمار ہو گئے ہیں اور تب بھی آپ ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر افسوس ہے۔ آپ کے والدین آپ کی مدد کے مستحق ہیں اور بجائے اس کے کہ آپ ان کو حلال مال کھلائیں، اپنی کمائی کا حلال مال کھلائیں، آپ حرام مال کھلا رہے ہیں ان کو، انٹرسٹ کی رقم، حرام رقم آپ ان کو کھلانا چاہ رہے ہیں، تو افسوس ہے آپ کے اوپر بھی اور آپ کی سوچ کے اوپر بھی۔ وہ آپ کی جنت ہے، ہما جنت کا ونارو کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو تو خوش دلی سے اپنے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اور آپ حرام رقم کھلانے والا مسئلہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ جو انٹرسٹ کی رقم ہے وہ تو غریب، دوسرے غریب غربا بہت سارے ہیں، ان کو دو۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اتنا ہے آپ کے پاس میں کہ آپ کے پاس انٹرسٹ کی رقم آ رہی ہے تو بینک میں سے نکالو، ماں باپ کے اوپر خرچہ کرو اس کو، کیوں انٹرسٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ انشاءاللہ ان کے اوپر خرچہ کریں گے، اللہ مال میں بھی برکت دے گا اور آپ کے لیے جنت کے فیصلے بھی ہموار ہوں گے اور راہیں ہموار ہوں گے۔ تو انٹرسٹ کی رقم ماں باپ کو نہیں دیں گے، نہ زکوٰۃ کی رقم دیں گے۔
محمد جنید کہہ رہے ہیں کلوتھس پر اسپم لگی ہو تو کتنی مرتبہ واش کرنے پر کلوتھ پاک ہوتے ہیں؟ 3 مرتبہ دھونا ہے، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد میں نچوڑنا بھی ضروری ہے. جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اتنی مرتبہ اس کو نچوڑنا بھی ضروری ہے. 3 مرتبہ دھونا ہے، اس کے بعد وہ پاک سمجھے جائیں گے. محمد کہہ رہے ہیں رسم کی عربی تعریف کیا ہے مفتی صاحب؟ وہ آپ کسی بھی عربی لغت میں دیکھ لیجئے. لغت کی بہت ساری کتابیں، جیسے المنجد ہے، المنجد میں آپ کو مل جائے گی، اور القاموس الوحید ہے اس کے اندر بھی مل جائے گی، القاموس الجدید ہے اس کے اندر بھی مل جائے گی. تو رسم کی تعریف آپ وہاں دیکھ لیجئے گا. شمشاد فاطمہ کہہ رہے ہیں الکوہل کریم لگانے سے نماز ہو جائے گی. دیکھیے الکوہل اگر حلال چیزوں سے کشید کردہ ہے، الکوہل جو ہے وہ کئی ساری چیزوں سے کشید کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. تو اگر وہ حلال چیزوں سے نکالا گیا، جیسے آلو ہے، پوٹاٹو آلو ہے، اور اس کے علاوہ دوسری سبزی بھاجی ہے، ان سے اگر نکالا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ حلال ہے، تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر حرام چیزوں سے، جیسے انگور ہے، شراب ہے، دوسری چیز اگر ان سے نکالا گیا ہے تو پھر وہ منع ہے. پھر اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو نماز کے وقت میں احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو حرام عموماً میرے جہاں تک کہ میرا علم ہے تو اب وہ حرام والا نہیں آتا ہے، پرفیوم ہے، کریم وغیرہ ہے، ان کے اندر حلال والا استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے لگانے کی گنجائش ہے. بہتر یہی ہے کہ نماز کے وقت نہ لگائے تو زیادہ اچھا ہے. ایسے وقت میں استعمال کریں کہ اس کو لگانے کے بعد میں آپ کو نماز نہ پڑھنی پڑے. یا پھر غسل کرنا ہے؟ جی نہیں، غسل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وسیم آفات کہہ رہے ہیں نماز میں کیا رکوع یا سجدے میں زیادہ تسبیح پڑھنے سے بال زیادہ بڑھتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، میرے علم میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ زیادہ تسبیح پڑھیں گے تو بال زیادہ بڑھیں گے. تسبیح پڑھیں گے تو وہ تو باعث اجر و ثواب ہے، بالوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر ایسا ہونے لگے تو جو گنجے ٹکلے لوگ ہیں تو ان کو تو یہ فرقہ ٹوٹکا ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. جو نمازی نہیں ہے وہ بھی مسجد میں نماز کی پہلی صف میں ملے گا آپ کو کہ یار مجھے بال بڑھوانے کہاں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں. تو میرے علم میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی بھائی نے تجربہ کیا ہو، کسی نے تجربہ کیا ہو تو الگ بات ہے. باقی میرے علم میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عمل بھی نہیں ہے، کہیں میں نے پڑھا بھی نہیں ہے کہ نماز میں رکوع سجدے میں تسبیح زیادہ پڑھیں گے تو بال زیادہ بڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. بال نہیں ہے تو اس کے اور دوسرے طریقے ہیں طبی اعتبار سے. آپ ڈاکٹر کو دکھائیے، حکیموں کو دکھائیے، علاج کیجیے اس کے. اچھا باقی جو ایک تجربے والا آپ کو ایک عمل یہاں پہ بتا کر کے جا رہا ہوں کہ اگر کسی کے بال گھنے نہیں ہیں، کم بال ہیں، یا بال ٹوٹتے ہیں، یا بال سفید ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نہانے سے پہلے سرسوں کا تیل لگا کر کے جائیں آپ، اور پھر جا کر کے نہائیں. ٹھیک ہے. اور نہا کر کے آنے کے بعد میں سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا پانی ملا لیں، اور سرسوں کا تیل اور وہ پانی مکس اپ کر کے اس کو اچھے سے ملا کر کے پھر اس کو سر پہ لگائیں آپ. تو یہ تجربے والا عمل ہے. تجربے سے بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ کہتے ہیں نا ایک ٹوٹکا ہے. یہ گاؤں دیہات کے لوگ جو ٹوٹکے کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں اپنا لگا لیتے ہیں، دیسی علاج کہہ لیجیے اس کو، جو کامیاب ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ٹوٹکا ہے. جس کے بال گھنے نہیں ہیں یا سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، جن کے بال ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، لمبے بال نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب آپ نہانے جائیں تو پہلے سرسوں کا تیل، رائی کا تیل بھی اسے کہتے ہیں، تو سرسوں کا تیل پیور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پیور تیل ہونا چاہیے. یہ نہیں جو آج کل مارکیٹ میں مکس اپ ملتا ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے. کسی گاؤں والے سے یا کہیں اور سے جہاں سے اچھا پیور تیل ملتا ہے تو وہ نہانے سے پہلے بھی لگا کر کے جائیں، پھر نہا لیں. نہا کر کے آنے کے بعد میں پھر اس تیل میں تھوڑا سا پانی ملا کر کے مکس کر کے پھر سر پہ لگا لیں. انشاءاللہ آپ کو مہینے 1.5 مہینے میں اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا. باقی ایسا عمل کوئی میرے علم میں نہیں ہے جو آپ نے بتایا. ایم آر حسان کہہ رہے ہیں عورت کے شرمگاہ کے اندر کے سائڈ پر اکثر لکویرا جم جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ صاف کرنے پر بھی مکمل طور پر صاف نہیں ہوتا. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے گا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ یعنی اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ پاکی کیسے حاصل کی جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گرم پانی وغیرہ لے کر کے تب اس کو دھویا جائے تاکہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے. جہاں تک آپ صاف کر سکتے ہیں وہاں تک صاف کرنے کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے. اتنا رگڑنا کہ جس سے اسکن چھل جائے، کھال چھل جائے، اس کا آپ کو حکم نہیں ہے. گرم پانی سے یا دوسرا کوئی اور اس طرح کا صابن وغیرہ کوئی اس طرح کا لکوڈ آتا ہے، اس سے جتنا آپ صاف کر سکتے ہیں اطمینان سے اتنا صاف کرنے کا حکم ہے. اتنا صاف کر لیں گے آپ تو آپ کو پاکی مل جائے گی اور پاکی آپ کی ہو جائے گی. حد سے زیادہ صاف کرنا اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے. یہ تو پاکی کا مسئلہ ہے. اور اگر کچھ اور اگر آپ کو پوچھنا ہے تو پھر وہ آپ بتا دیجیے گا. ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ جی ہاتھ میں کچھ نہیں ہوا. کیا ہوتا ہے کبھی کبھی میرے ہاتھ میں جو ہے نا، وہ جو یہاں جو یہ ہڈی ہوتی ہے نا، جو یہ حرکت کرتی ہے، موومنٹ کرتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہڈی چٹک گئی ہو. ٹھیک ہے. چٹک گئی ہے تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے، تو اس میں ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے.
وہ خود سے ہی ہوتا ہے اور خود سے ہی صحیح ہو جاتا ہے. تو 1-2 دن کے لیے میں ہاتھ پہ اس طریقے سے پٹی باندھ لیتا ہوں تاکہ ہاتھ پہ زور نہ پڑے زیادہ, اور وہ ہڈی جیسے وہ پٹی باندھتے ہیں نا کہ ہڈی جڑی رہے, زیادہ حرکت نہ کرے, تو اس طریقے سے ہوتا ہے کبھی کبھی. تو پچھلے 2 دن سے وہی ہو رہا ہے, تو اس لیے یہ ہاتھ پہ باندھا ہوا ہے. باقی الحمدللہ صحیح ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے. آپ لوگ بھی دعا کریں, اچھی صحت رکھے اللہ تعالیٰ, ایسے ہی آپ کے ساتھ میں رکھے. بشیر میرے کہہ رہے منی نکل جائے تو غسل فرض ہوگا؟ جی بالکل فرض ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. منی نکل جائے تو یہ تو نواقض غسل میں سے ہے, جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے انہی میں سے منی کا نکلنا بھی ہے. تو منی نکل جائے تو غسل فرض ہو جائے گا. ایم ڈی اکرم کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. اور کیا کہہ رہے ہیں حسان بھائی, کیا کہہ رہے ہیں بینک سے منافع کے طور پر ملنے والی سودی رقم کو کیا بغیر ثواب کی نیت سے کسی دینی ادارے میں دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو رقم کس مد میں جمع کروائی جائے گی؟ برائے مہربانی جواب جلدی مطلوب ہے. دیکھیے جو بینک سے انٹرسٹ کی سود کی رقم جو آ رہی ہے, اس کے مستحق غریب غربا لوگ ہیں. بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کو دے دیں گے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے, اب یہ کہاں کہاں دے سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے غریبوں کو دیں گے. تو اگر کسی مدرسے میں غریب بچے بھی پڑھتے ہیں, کوئی مدرسہ ایسا ہے کہ جہاں غریب بچے بھی پڑھتے ہیں, تو آپ وہاں غریب بچوں کو دے دیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کس مد میں لکھوائیں؟ تو ایسے ہی فی سبیل اللہ میں لکھوا دیں اس کو. کس مد میں لکھوائیں؟ فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کے راستے میں, بس ایسے ہی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد میں وہ رقم لکھوا دیں. اگر وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں تو وہاں دینا آپ کے لیے جائز ہے. اور اگر وہاں غریب یتیم بچے نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کے مستحق ہی نہیں ہے, بلکہ اس رقم کا مستحق تو کوئی غریب یتیم مسکین ہے جسے ضرورت ہے, نیڈی پرسن جو ہے اس کو, جس کو ضرورت ہے وہ اس کا مستحق ہے. تو اگر کسی مدرسے میں ہیں غریب مسکین بچے ہیں تو وہاں دے دی جائے, اور اگر کسی مدرسے میں سے یتیم مسکین بچے نہیں ہیں تو پھر وہاں یہ رقم نہیں دی جائے گی, بلکہ کوئی اور دوسرا آپ غریب ڈھونڈیں, مستحق ڈھونڈیں, پھر اس مستحق کو دے دیں. یہ مسئلہ ہے سود کی رقم مدرسے میں دینے کا. محمد جنید کہہ رہے ہیں حضرت آپ کے رائٹ ہینڈ میں کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کپڑا لپیٹو. جی وہ تھوڑا سا ہاتھ میں وہ ہو گیا ہے, مطلب ہڈی کبھی کبھی وہ ہو جاتی ہے, میں نے بھی جیسا کہ عرض کیا, تو اس کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے باندھا ہوا ہے, باقی سب ٹھیک ہے الحمدللہ. حسین محفوظ کرے وضو کے بعد واٹر پروف میک اپ لگا سکتے ہیں کیا؟ وضو کے بعد میں جی وضو کے بعد لگا لیجیے. آپ کا وضو ہو گیا ہے, آپ پاک ہو گئے ہیں تو لگاؤ, جو چاہے لگانا ہے لگاؤ. پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے, جو بھی کچھ کرنا ہے آپ کو, وضو تو چونکہ ہو گیا نا آپ کا. جب آپ کا وضو ہو گیا ہے, اب جو آپ کو لگانا ہے لگاؤ, ٹھیک ہے, اور لگا کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لیجیے. بہت ساری عورتیں سوال کرتے ہیں کہ جی میک اپ لگانے کے بعد میں وضو نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. تو جواب یہی ہے کہ جب آپ کا وضو ہو گیا, اب میک اپ لگاؤ, لالی پاؤڈر لگاؤ, جو آپ کو کرنا ہے کرو, پاک کہلائی جائیں گی. بشرطے کہ میک اپ میں کوئی جو اس کے جو پاؤڈر وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کوئی حرام چیز نہ ہو. میک اپ وغیرہ کا جو سامان ہے اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو. میک اپ کا جو پروڈکٹ جو چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں. آپ نے وضو کر لیا ہے, میک اپ کرو, نماز پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. واٹر پروف لگاؤ, چاہے کچھ بھی لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرخی لگاؤ یا جو بھی کچھ لگانا ہے آپ کو لگاؤ, گازا لگاؤ, پلکوں پہ کچھ اور لگاؤ, جو آپ کو لگانا ہے لگاؤ, سب جائز ہے. چلیے حسان بھائی کہہ رہے ہیں نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے اگر کوئی عورت جب کھڑی ہوتی ہے تو سیدھا نہیں کھڑی ہوتی, تھوڑے سے گھٹنے موڑے ہوئے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلی جاتی ہے, تو کیا ایسا کرنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے؟ سجدہ سہو کیوں لازم آئے گا؟ دیکھیے سجدہ سہو تو جب ہوتا ہے جب نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے یا کوئی واجب عمل چھوٹ جاتا ہے. فرض میں تاخیر ہوتی ہے, فرض آگے پیچھے ہو جاتا ہے, یا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے, تب سجدہ سہو ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو چونکہ عورتیں ان کے لیے تھوڑا رکوع میں جانا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, تو ان کا ایک تھوڑا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے الگ ایک سچویشن لے کے پھر وہ سجدے کے اندر جاتی ہیں. تو ظاہر ہے میرے خیال سے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. یہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہے یا کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو کا حکم دیا جائے. بشیر مہر مفتی صاحب میری بیٹی کے بال کم ہیں, 3 سال کی عمر ہے, آپ نے بھی بتایا ویسا تیل لگا لے. جی بچے کو بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ بہت مجرب عمل ہے, یہ بہت مجرب عمل ہے یہ, چونکہ یہ میں نے خود بھی اس کو استعمال کیا ہے اور بہت سارے دوسرے حضرات کو بھی ہم نے اس کو استعمال کرایا ہے اور ان لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا ہے. تو یہ جو رائی کا تیل ہے, سرسوں کا جو تیل جس کو ہمارے سرسوں کا تیل کہتا ہے, تو بس یہ کہ اوریجنل ہو, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اس طریقے سے. باقی یہ ہے کہ بچے وغیرہ ہیں نا تو ان کو بار بار ٹکلے کراتے رہیں. بچے اگر ہیں تو ان کو بار بار ٹکلے کراتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو سر کی جو اسکن ہے نا وہ چھلتی جائے گی اور بالوں کے جو مسامات ہیں, بالوں کے نکلنے کی جو جگہیں ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی. تو بچوں کے بال زیادہ آئیں, گھنے آئیں, اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو بار بار ٹکلے کراتے رہیں. تو ٹکلا کرانے سے یہ ہوگا کہ جو ان کے جلد, یہ کھال ہے ہماری, اس میں سے بال نکلتے ہیں, تو یہ جگہ کیا ہوتی ہے ایک بہت باریک پرت سے یہ جمی ہوئے تھے, جیسے لیمینیشن کر دیتے ہیں.
تو ایک بہت باریک جھلی سے یہ ہماری اسکن لیمینیٹ ہوتی ہے بچوں کی، تو جب وہ اس طرح پھرواتے ہیں سر پہ بار بار ٹکلا کرواتے ہیں تو اس سے وہ لیمینیشن نکل جاتی ہے اور بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ طریقہ بھی اپنائیں کہ بچوں کے بال کٹواتے رہیں، ٹکلا کرواتے رہیں، اور ساتھ میں یہ ٹوٹکا بھی آپ استعمال کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. اگر فائدہ ہوا تو بتائیے گا ضرور. صاحب عالم کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ اور سیئہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بدعت اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو حضور کے دور میں نہیں تھی، بعد میں وہ وجود میں آئی ہے. وہ چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا ہے، بعد میں دیکھنے میں آئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بدعت. اب اس کی علماء نے دو تعریفیں کی ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ. بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کے بعد اگرچہ ہمارے سامنے آئی ہے، لوگوں میں اس کا ظہور ہوا ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں یا عمل کرنا چاہیے. لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، خاص کر کے علماء فقہا کے طبقے نے. تو وہ اچھی چیز ہے، اگرچہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی مگر اچھی چیز ہے، اس لیے امت اس کے مطابق عمل کرتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بدعت حسنہ. جیسے اس کی مثال ہے 20 رکعت نماز تراویح جماعت سے. 20 رکعت نماز تراویح جماعت سے، تو پورے رمضان تراویح جماعت سے پڑھنا یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کی منشا کو سمجھ کر کے کہ حضور بھی یہی چاہتے تھے مگر حضور نے نہیں کیا، اس وجہ سے کہ کہیں یہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اس لیے میں تیسرے دن چوتھے دن باہر نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوق دیکھ کر کے نماز تمہارے پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں چوتھے دن جماعت کرانے نہیں نکلا. تو یہ پورے رمضان تراویح کی نماز جماعت سے ادا کرنا یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی پورے رمضان والی بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر جمع کیا، اور چونکہ یہ اچھی چیز ہے تو لوگوں نے کہا اس کو کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو بدعت حسنہ کے اندر داخل. دیکھیں بدعت کے معنی برائی کے ہی نہیں ہوتے. آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ لفظ بدعت بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بری چیز، بری بات، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. بدعت بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مطلقاً ایسا نہیں ہے. بدعت کے معنی ہے وہ چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا ہے. اب اس کا بعد میں وجود ہوا ہے تو سوال یہ کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے. اگر اچھی ہے تو اس کا ہے بدعت حسنہ، جیسے اس کی مثال میں نے بیان کی ہے، اس کے اوپر علماء عمل کرتے ہیں، اس کو صحیح جانا ہے. ایک ہے بدعت سیئہ. سیئہ کے معنی ہے بری چیز، کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا ہے مگر اس میں خیر نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، بری چیز ہے. تو علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اور عموماً جب بدعت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی بدعت سمجھ میں ہوتی ہے، اس لیے اس سے علماء منع کرتے ہیں، یہ بدعت سیئہ کے اندر داخل ہوتی ہے. آپ بولیں گے اس کی مثال ہے جیسے کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا. کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا جو آج کل ہمارے یہاں ہے، کھانا سامنے رکھتے ہیں، موم بتیاں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میٹھا سامنے رکھتے ہیں، پانی وغیرہ سامنے رکھتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، فاتحہ وغیرہ کا طریقہ. تو یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے. ایسے ہی قبروں پہ جا کے اذان دینا، قبروں پہ جا کے اذان دینا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اچھی چیز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا اچھائی ہے؟ آپ بتائیے نا مجھے، کیا اچھائی ہے اس میں کوئی اچھائی کی بات نہیں ہے. کھانے کے اندر برکت اگر آپ کو چاہیے تو آپ بسم اللہ پڑھ لیجیے، حدیث میں کہا گیا بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو کھانے کے اندر برکت ہو جاتی ہے. تو بدعت کی یہ علماء نے دو تعریفیں کی ہیں، ایک حسنہ جس کو علماء فقہا نے قبول کیا ہے، اچھا جانا ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ قابل قبول ہے. ایک بدعت سیئہ جو بری ہے، اس کو امت کے علماء فقہا نے اچھا نہیں مانا ہے، اسے قبول نہیں کیا، اس کو رد کر دیا، مردود کر دیا. تو یہ بدعت کی دو تعریفیں کی ہیں علماء نے. اسکریپ حلال ہے کیا؟ میں مسلم ملک میں رہتا ہوں، یہاں پر مال میں ملتا ہے. اسکریپ مطلب یہ اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، جھینگا تو الگ چیز ہے، کیکڑا. جی اسکریپ مطلب ہوتا ہے کیکڑا. جی کیکڑا حلال نہیں ہے، یہ عند الاحناف، کیا بلکہ یہ تمام فقہا کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے. شافعی مسلک کے اندر بھی صرف جھینگا کھانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، ہم احناف کے یہاں دریائی جانوروں میں، احناف کے یہاں وہ جانور جو دریا میں رہتے ہیں ان میں سے صرف مچھلی حلال ہے، باقی کوئی بھی دریائی جانور حلال نہیں ہے. وہ چاہے کیا کہتے ہیں سانپ ہو، بچھو ہو، کیکڑا ہو، یا گو ہو، یا کوئی اور دوسری چیز ہو. تو جو دریائی جانور ہیں، دریا میں رہنے والے جو جانور ہیں، سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں ہے ہم احناف کے نزدیک میں. شوافی کے یہاں میں جھینگے بھی کھانے کی اجازت ہے، ان کے یہاں اجازت ہے، ہمارے یہاں مکروہ ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جھینگا بھی اصل میں مچھلی ہی ہے، تو وہ جھینگے کو مچھلی مانتے ہیں اور مچھلی جائز ہے. تو
तो इसलिए उनके यहाँ झींगा खाने की इजाज़त है। अहनाफ कहते हैं कि झींगा मछली नहीं है, चूँकि मछली की तारीफ अलग है, झींगे की तारीफ अलग है, तो चूँकि हमने झींगे को मछली नहीं माना तो हमारे यहाँ खाने की इजाज़त नहीं है। शवाफे ने झींगे को मछली शुमार किया है तो उनके यहाँ इजाज़त है। बाकी इनके अलावा दरियाई जानवर, वो चाहे केकड़ा हो, वो चाहे कछुआ हो, वो चाहे दरियाई घोड़ा हो, या वो कोई भी चीज़ हो, तो उसके खाने की इजाज़त नहीं है। तो स्क्रैप जिसकी आप बात कर रहे हैं केकड़े की, तो वो भी खाने की, लॉबस्टर भी शायद उसको कहते हैं, बड़े वाला जो होता है उसको लॉबस्टर भी कहते हैं, और वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में महंगे महंगे 5 स्टार होटल में यूरोप वगैरह के ममालिक के अंदर मिलते हैं। और चाइना जापान वालों को तो छोड़ ही दीजिए, वो लोग क्या क्या खाते हैं, दुनिया भर की गंदगियाँ वो लोग खाते हैं, तो इसलिए उसकी तो इजाज़त ही नहीं है। तो सिवाय मछली की और कोई चीज़ खाने की इजाज़त नहीं है। मैंने पूरी तफसील बयान कर दी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। सजदा तिलावत क्या एक साथ कर सकते हैं? जी हाँ, सजदा तिलावत सारे के सारे एक साथ किए जा सकते हैं, 14 के 14। इसके ऊपर मेरा तफसीली मसला है, वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा तरीका। तलाक़ बाइन क्या होती है? तलाक़ बाइन या तो 2 तलाक दे देते हैं, तलाक़ बाइन 2 तलाक अगर कोई अपनी औरत को दे दे कि तुमको 2 तलाक, या बोले तलाक तलाक, या बोले मैं तलाक बाइन देता हूँ, तलाक बाइन देता हूँ, तो इसको तलाक बाइन कहा जाता है। इसके बाद में इस तलाक बाइन की सूरत में इद्दत के ज़माने में रुजू नहीं हो सकता है, हाँ निकाह हो सकता है, इद्दत में भी और इद्दत के बाद में भी। तलाक बाइन में रुजू नहीं हो सकता है, निकाह हो सकता है इद्दत में भी उसी शौहर से, इद्दत में भी और इद्दत के बाद भी। तो 2 तलाक दे या 1 तलाक, तलाक बाइन बोल करके दे कि तलाक बाइन दे रहा हूँ, ये मसला है तलाक बाइन का। एक साथ कभी भी, जी हाँ एक साथ कभी भी कर सकते हैं, 14 से कोई मसला नहीं है। शबनम उस्मान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असर की नमाज में कितनी रकात होती हैं टोटल? मैं तो 4 पढ़ती हूँ। जी नहीं, 4 तो फ़र्ज़ हैं, उससे पहले की 4 सुन्नत हैं, सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, ठीक है। सुन्नत की नमाजों में जो सुन्नतें होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा, एक सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से पढ़ा है और उनकी ताकीद भी की है, वो सुन्नत मुअक्कदा में है, उसका एहतमाम करना चाहिए। सुन्नत गैर मुअक्कदा का मतलब ये है कि हुजूर ने कभी पढ़ा कभी छोड़ दिया, उनकी उतनी ज़्यादा ताकीद नहीं है, तो उनको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहा जाता है। तो असर में 8 रकअतें हैं, 4 फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, सॉरी गैर मुअक्कदा हैं, तो पढ़ना चाहिए। 22 अजर सवाब है। अगर ना पढ़ें तो कोई गुनाह की बात नहीं। आप करें 4 फ़र्ज़ पढ़ती हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो तो फ़र्ज़ हो गए, आपके अदा हो गए। कोशिश करें कि सुन्नतें गैर मुअक्कदा भी पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है, बहुत सारी नमाजें हैं कि जिनमें सुन्नत गैर मुअक्कदा भी पाई जाती हैं, ठीक है। ज़ोहर से पहले की जो 4 सुन्नत है वो सुन्नत मुअक्कदा है, हुज़ूर ने उनकी ताकीद बयान फरमाई है। फजर से पहले की 2 सुन्नतें वो सुन्नत मुअक्कदा है, उनकी ताकीद बयान की है। ईशा से पहले भी 4 सुन्नतें हैं मगर वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो ईशा से पहले, असर से पहले सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, और ज़ोहर से पहले और फजर से पहले सुन्नतें मुअक्कदा हैं, यानी उनके पढ़ने का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। आगे चलिए। जुनैद कह रहे फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है? अरे मैं मना कर रहा हूँ और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है। देखिए, जो लोग पढ़ते हैं ज़माने जाहिलियत में, यानी किसी ज़माने में, मैंने भी एक आध जगह ये देखा देखी पढ़ा है, तो उसका बस तरीका ये होता है कि पहले 3 कुल पढ़ते हैं, ठीक है, फिर 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सूरतुल फातिहा करके फातिहा पढ़ते हैं, और उसके बाद में फिर दुआ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फातिहा पढ़ने का तरीका है। खाना सामने रख लेते हैं, मिठाई सामने रख लेते हैं, उसमें अगरबत्ती मोमबत्ती लगा लेते हैं, जला लेते हैं, खुशबू की धुनी वगैरह भी वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद में खाने पे फूंक मार करके वो खाना कुछ घर वाले खा लेते हैं, कुछ बाहर वालों को तकसीम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से तो किसी ज़माने में 10-12 साल पहले मैंने भी 1-2 के घर पे फातिहा पढ़ी थी। वो ज़माना जाहिलियत था, चूँकि उस वक्त मैं मुफ्ती नहीं बना था, मुझे मसाइल का उतना इल्म भी नहीं था, मैं आलिम कोर्स पढ़ ही रहा था, मैं आलिम कोर्स कर ही रहा था, ठीक है। तो कहीं देखा देखी मैंने भी किसी दूसरे स्टेट में कहीं मैंने कर लिया था इस तरीके से, अल्लाह माफ़ फरमाए। आगे चलिए। माजिद अंसारी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कह रहे हैं कि आप बैंक से मिलने वाली सूदी रकम ले ली जाए और उसके बाद सिर्फ तौबा करनी चाहिए तो वो माफ़ हो जाएगी, आप इसको सदका करना भी लाजिम है? जी, सदका करना ही उसको लाजिम है। देखिए, हमारे उस्ताद मोहतरम थे मुफ्ती वसीम साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, अब तो इंतकाल हो चुका है उनका, जवानी में ही इंतकाल हुआ है। तो बहुत बासलाहियत उस्ताद थे, कुदूरी की शरह भी उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने लिखा है, उनका एक छोटा सा किताबचा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बैंक से जो सूद मिलता है वो बैंक में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बैंक में छोड़ देंगे तो बैंक वाले उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आप हिसाब लगा करके जितनी भी आपके अकाउंट में बैंक की रकम आई है वो वहाँ से निकाल करके, सूदी रकम जो भी आई है उसको वहाँ से निकाल करके गरीब को दे दें,
غریب کو دے دیں اور اللہ سے توبہ استغفار کر لے، یا اللہ یہ میں نے اکاؤنٹ اس لیے نہیں کھولا تھا کہ میں سودی رقم کھاؤں، بلکہ میں تو اپنے رقم کی حفاظت کے لیے اکاؤنٹ کھولا تھا، اب اس میں مل رہا ہے مجھے آٹومیٹک، میری تو نیت نہیں تھی، مل رہا ہے، تو اب اس سے میں تیرے کسی بندے کی مدد کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا. ٹھیک ہے، یہ سوچ کر کے رقم بینک میں نہ چھوڑے، نکالے، پکا حساب لگائے کتنی ہوتی ہے اور اتنی رقم غریبوں میں صدقہ کر دے بغیر ثواب کی نیت سے. یہ طریقہ ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے اور یہی کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بینک میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، جی حرام رقم ہے چھوڑ دو، وہیں چھوڑ دو. نہیں، بینک میں نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، غیروں میں نہیں چھوڑنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو وہاں سے نکال کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دینی ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں. یاد رکھیے غیر مسلم کو بھی نہیں دینا ہے، مسلمان ہی کو دینا ہے. جب مدد ہی کر رہے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں نا. کسی کی بگڑی بنے تو اپنے مسلمان بھائی کی بنے. تو اس لیے وہاں سے نکالیں اور اپنے مسلمان بھائی ہی کو دیں بغیر ثواب کی نیت سے اس کی مدد کر دیں. یہ ہے. آگے چلے. السلام علیکم مفتی صاحب، زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ شخص ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے آپ گفٹ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ جو غریب یتیم مسکین ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے. باقی میرا ایک ویڈیو ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، وہاں 8 لوگ جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان میں تفصیل میں نے بیان کی ہے، وہاں دیکھ لیجیے گا. بشیر میں کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، میری بیوی کو میں ماں باپ سے بات کرنے کے لیے موبائل دیتا ہوں، پھر بھی میرا فون پھینک دیتی ہے، میں کیا کروں؟ کئی بار پھینکا ہے پر بچ گیا، ٹوٹا نہیں. اب ابھی بتائیے کیا کروں؟ دیکھیں عورتیں جو ہے نا عموماً وہ غصے میں پھینکتی ہیں، ٹھیک ہے، غصے میں پھینکتی ہے. تو یا تو آپ ایسا کریں کہ بھئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کو غصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یا تو ایسا ہے کہ ان کو موبائل نہ دیں، بلکہ جب ان کو بات کرنی ہو اپنے فون سے بات کروا دیں، اور جب تک وہ بات کریں آپ ان کے برابر میں ہی کھڑے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو غصے میں پھر پھینک دیں اور آپ کے فون کا نقصان ہو جائے. تو پیار محبت سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں، چیزوں کی اہمیت بتائیں، پیسے کی اہمیت بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ میں دن بھر پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا کر کے یہ پیسہ حلال رقم لے کر کے آتا ہوں جس سے آپ کو فون دیتا ہوں، یہ کوئی حرام کی رقم نہیں ہے آپ نے پھینک دیا، نقصان کر دیا، ٹھیک ہے. تو ایسے پیار محبت سے ان کو سمجھائیں. اگر وہ سمجھ جائیں تو فون دے کر کے دیکھیں، اگر پھر بھی نقصان نہیں کرتے ہیں پھر ان کو فون نہ دیں، اپنے فون سے بات کرا دیا کریں. یا تو منع کر دے بھائی تم ان کو دے کے مطلب نہیں ہے نا، تم فون توڑ دیتی ہو. اب میں امبانی کا بیٹا تو ہوں نہیں کہ میرے پاس بے شمار دولت ہے، بے حساب دولت ہے کہ بھائی تم توڑتی رہو گے میں لا کے دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے. تو فون دینا ان کو بند کر دیں، ٹھیک ہے، جب تک کہ عقل نہیں آ جاتی. میرا سجیشن یہ ہے. آگے چلیے. توصیف خان کریں، میں نے حضرت تقی عثمانی صاحب کا تقریر سنا ہے کہ جو لوگ بدعت کر آئیں گے انہیں حضور کوثر سے نکال دیں گے، وہ کون ہوں گے؟ جی یہ حدیث ہے کہ جب روز محشر میں بہت سارے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہوں گے آب کوثر، جام کوثر پینے کے لیے، تو فرشتے ان کو بھگا دیں گے. جب حضور بولے گے میرے امتی ہیں تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد میں دین کے اندر کیسی کیسی بدعتیں پیدا کر لی تھی. تو یہاں بدعت سے مراد وہی بدعتیں سیئہ ہے، غلط طریقے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے. جو اچھی چیزیں نہیں ہیں تو یہاں بدعت سے مراد وہی غلط طریقے ہیں. کیا حسان بھائی کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ آج تو مین آف دا میچ آپ ہی لے کر کے جائیں گے، ماشاءاللہ آپ ہی کے بہت سارے سوالات ہیں. نماز میں درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب آئے تو علی آل محمد پر جب آئیں تو اگر پوری طرح مد نہ کی ہو بلکہ صرف علی آل محمد ہی پڑھ لیا تو کیا نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جو یہ نماز وغیرہ کی جو دعائیں ہیں ان میں مد وغیرہ کا اتنا زیادہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جو دعائیں ہیں قرآن کی بات تو الگ ہے، لیکن یہ جو دعائیں ہیں رکوع سجدے کی دعائیں ہیں تو ان میں آپ کو پورا مد متصل کھینچنا ہے، مد منفصل کھینچنا ہے، تو اتنا وہ نہیں ہے. حروف کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہو گئی ہے تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے. یہاں میں یہ بات سجدہ سہو کی بات نہیں کر رہا ہوں. دوسری رکعت میں اللہم صلی کہاں تک پڑھنے سے کیا سجدہ ہوگا نہیں ہوگا وہ بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جو مجھے کھینچنے کی بات پوچھے صرف اس پہ بات کر رہا ہوں. تو جو دعائیں وغیرہ ہیں ان کا صحیح سے پروناؤنسیشن، صحیح طریقے سے تلفظ ضروری ہے. آپ نے اگر تھوڑا کم کھینچا تو بھی چل جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. شمشاد فاطمہ کہ عشاء کی نماز صبح کی اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، وقت باقی ہے، تہجد کا وقت ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اذان ہو گئی ہے تو بھی پڑھ لو، وہ قضا ہو جائے گی بس، ٹھیک ہے. جب تک کہ اذان نہیں ہوئی ہے، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو ادا کہلائے گی، فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو قضا کہلائے گی. تو جب بھی موقع ملے پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر کے اتنا تاخیر سے لیٹ پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. ماجد انصاری کہہ رہے ہیں فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو اور ہم
اور ہم لیٹ ہوں سنت کیا فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ فرض کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو آپ سورج نکلنے کے بعد میں پڑھیں، یا تو یہ ہے اگر آپ کو آخری رکعت ملنے کی امید ہے تو جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لیں۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو جلدی جلدی پڑھ لیں اگر آپ کو نماز ملنے کی، جماعت ملنے کی امید ہو تو، اور اگر جماعت نکل جانے کا ڈر ہو تو پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ سنتیں آپ، جیسا کہ صاحبین کا قول ہے، یہ سنتیں جو ہے وہ آپ سورج نکلنے کے بعد میں پڑھیں گے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا ہے کہ سلام پھیرتے وہ پیچھے جا کے سنتیں پڑھنے لگتے ہیں جو چھوٹ گئی تھی۔ یاد رکھیے حدیث میں فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ فجر کے جسٹ بعد میں پہلے کی سنتیں بھلے کیوں نہ ان کو نہیں پڑھا جائے گا، کسی کو پڑھنا ہے تو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھے۔ صاحب علم کہہ رہے ہیں محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ذہن میں الجھن پیدا ہوئی ہے، خارجی ہے یا مجدد یا متبع یا بلید؟ شکریہ۔ کما عدہ الشامی وسائر من الخوارج ووسط الکشمیری بالبلاد۔ دیکھیے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں الگ الگ خیالات ہیں، میرے خیال سے دارالعلوم سے ان کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، تو آپ بہتر ہے وہ پڑھ لیجئے۔ میں نے پڑھا تھا مگر ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مغلوب الحال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، سنت کے اس میں وہ مغلوب الحال ہو گئے تھے۔ مغلوب الحال کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر منہمک ہو جانا کہ اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہ آئے، تو بعض لوگ مغلوب الحال کہتے ہیں، بعض ان کو وہی مجدد کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو مبتدی کہتے ہیں، تو لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ دارالعلوم ایک بہت اچھا موقف ہے، تو وہ آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو ڈھونڈ کے بھیج دوں گا۔ یہاں زیادہ لمبی بحث میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ حسان بھائی کہہ رہے نماز میں پورا درود شریف پڑھ لیا تو محسوس ہوا کہ اس میں کوئی غلطی کی تھی، تو کیا دوبارہ پورا درود شریف پڑھیں گے؟ تو کیا نماز پڑھنے میں کوئی نہیں پڑھا؟ دیکھیں دوسری رکعت میں تو پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ اگر آخری رکعت ہے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اگر اس کو ریپیٹ کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کو صرف محسوس ہوا ہے کچھ غلطی ہوئی ہے تو وہ شک و وسوسے کے اوپر آپ درود کا اعادہ نہ کریں، شک اور وسوسے پہ درود کا اعادہ نہ کریں کہ یار شاید کچھ غلط پڑھا گیا ہوگا، نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں فلاں لفظ غلط پڑھا گیا تھا تو آپ اعادہ کر لیں۔ آخری قاعدے میں اگر درود شریف کو ریپیٹ کر لیا جائے، دوبارہ پڑھ دیا جائے، علماء کہتے ہیں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ماجد انصاری کہہ رہے ہیں حضرت کاروبار کی برکت کے لیے کیا کریں؟ بھائی بسم اللہ پڑھ کر کے کھولیں، حلال کاروبار کریں، اور جو ہے اپنے کاروبار میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس میں سے 1% میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، غریب لوگوں کی مدد کروں گا، تو 1% جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے حصہ پروفٹ میں سے، منافع میں سے مختص کر دیں، ٹھیک ہے۔ حلال روزی کریں اور دھوکہ دھڑی سے بچیں، بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے کاروبار پہ جو ہے ہاتھ ڈالیں، اس کو کھولیں، اور جیسے ہی آپ کاروبار کھولتے ہیں، دکان وغیرہ شاپ وغیرہ شروع کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ادھر سب سے پہلے بیٹھ کر کے سورہ یاسین اپنی زبان سے خود سے پڑھیں، ہلکی ہلکی آواز سے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں ماں باپ کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں اپنے حق میں۔ اگر وہ برکت کی دعا کر دیں گے انشاءاللہ تو برکت ہو جائے گی، اور اگر آپ کے ذمہ کوئی کسی کا کوئی حق ہے، جانی یا مالی حق ہے، تو اس مالی حق کو ادا کریں۔ اور ساتھ میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ سودی کاروبار میں ملوث ہیں تو سب سے پہلے اس معاملے کو کلوز کریں، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے سود انٹرسٹ وغیرہ پہ لے کر کے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں یا کسی اور دوسرے کاروبار میں ملوث ہیں تو ان کی زندگیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4-5 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ ان کے مطابق عمل کریں گے، میری گارنٹی ہے 100% انشاءاللہ کہ آپ کے کاروبار میں ضرور برکت ہوگی۔ یہ آپ عمل کیجئے انشاءاللہ، کوشش کیجئے اور پھر دیکھیے۔ آگے چلیے حضرت، کھانے پر نہیں ایسے ہی، کیا کھانے پر نہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارے یار جنید بھائی آپ سوال پوچھتے ہو ڈیلیٹ مار دیتے ہو، تو پیچھے کا کیا مسئلہ ہے مجھے کیا پتہ چلے گا؟ بہرحال جو بھی سوال لکھنا ہو تو پھر پورا ایک ساتھ لکھا کریں تاکہ مجھے معلوم رہے کہ آپ نے کیا پوچھا تھا۔ شمشاد فاتحہ، اچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ، سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے؟ بھائی نماز میں آپ کسی بھی قاری کی سورہ فاتحہ سن لیجئے، شیخ سدیس کی سن لیجئے، شیخ شریم کی سن لیجئے، بہت سارے حضرات کی سورہ فاتحہ آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ، وہاں سن لیجئے کیسے پڑھتے ہیں۔ شمشاد فاطمہ، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر 3 رکعت وتر کی نماز تہجد میں پڑھنے کے لیے نیت کی تھی، پھر میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائی، تو کیا پوری نماز پڑھنا ہے یا 3 رکعت؟ جی نہیں، نماز تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، تو اس کا اعادہ کیوں کریں گے؟ آپ کی صرف وتر چھوٹی ہے تو آپ کو صرف وتر ہی قضا کرنے ہیں، پوری نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وتر چھوٹے ہیں تو وتر آپ بعد میں قضا کر لیجئے گا۔ آگے چلیے عاطف اسلم مفتی صاحب، کوئی بزرگ اپنے نام کا ذکر دوسرے سے کروا سکتا ہے، مثلا یہ جنید کہلوا سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میرے نام کی تسبیح پڑھو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کہیں اور پہنچنا چاہ رہے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے۔ باقی عموماً تو یہی ہے کہ اس طریقے سے اپنے نام کا ذکر نہیں کروانا چاہیے، اپنے نام کا ذکر نہیں کروانا چاہیے۔
اگر آپ مولانا اشرف علی تھانوی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی مرید سے کہا تھا کہ اس طریقے سے ذکر کرو، تو اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ الگ ہے، پہلے وہ پوری تفصیل آپ پڑھ لیجیے گا. دیکھیے شیخ جو کسی کو کہتا ہے نا تو وہ اس کی حالت سچویشن کو دیکھ کے کہتا ہے اس بندے کی سچویشن کیا ہے، کیا اس کے ساتھ میں مسئلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کے اعتبار سے وہ فیصلے لیتا ہے. تو وہ شیخ کا جو مولانا اشرف علی تھانوی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہاں اس کی پوری وضاحت لکھی ہے، ٹھیک ہے. وہاں آپ تفصیل سے اس کو دیکھ لیجیے گا. باقی شیخ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ہی بس اپنے نام کا ذکر چھڑوا دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے کروایا ہوگا تو اس کا الگ پس منظر ہے. فرض اور سنت کو پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرض ضروری ہے، وہ تو فرض ہے ہی، اگر نہیں چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے. سنت کا مسئلہ یہ ہے سنت موقدہ ہے تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے، سنت غیر موقدہ ہے تو اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ فرق ہے. فرض تو لازم ہے ہی، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ورنہ گنہگار ہوتے رہیں گے، بری ذمہ نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کو ادا نہیں کریں گے. وقت میں بھی، وقت کے بعد بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے. سنت کا مسئلہ یہ ہے اگر وقت نکل گیا تو اب نہیں پڑھیں گے، اب تو استغفار کریں گے. یہ فرق ہے. عبد المتین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احمد جنید کے نماز میں ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی کیا؟ جی سنت ہے، مستحب ہے. سنت اور مستحب ہے بسم اللہ پڑھنا. اگر پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. عاطف صاحب کہہ رہے ہیں فجر کی 2 سنت جماعت کے بعد ادا کر سکتے ہو؟ جی نہیں ادا کر سکتے، نہیں ادا کر سکتے. میں نے بھی پیچھے ذکر کر دیا ہے اس کا، ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں. چلیے آج کے اس کتنا 50 منٹ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے ہمارے پروگرام کو، اور آج کے اکثر سوالات میں نے عرض کر دیے ہیں. چونکہ آج اور دوسری بھی کچھ مصروفیات ہیں اس لیے فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اکثر لوگوں کے میں نے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، کسی کے سوال کا جواب رہ گیا ہو تو انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں پوچھ لیں، یا تو زیادہ ارجنٹ ہو تو کسی لیٹسٹ ویڈیو کے کمنٹ میں آپ پوچھ لیجیے گا، یا تو فون وغیرہ کر کے پوچھ لیجیے گا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. میں آپ کا چھوٹا بھائی محمد معمور بدر، آپ کے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر آفیشیل پر. زیادہ سے زیادہ آپ سے گزارش کر دوں کہ ڈسکرپشن میں ہمارا دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، جس پہ ہمارے شارٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے. شو پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ خیر و برکت کے ظاہر بات ہے، آپ کاروبار پہ دکان میں بیٹھ کر کے اگر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. خیر و برکت کی بات، جس جگہ قرآن کریم پڑھا جائے گا تو اس جگہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آ کر کے سنتے ہیں. اس لیے اگر آپ پڑھتے ہیں تو خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ لوگ تو کاروبار میں ہی لگ جاتے ہیں، کہاں قرآن کا، نماز، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت اچھی بات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو اجازت دیجیے. چلیے میں آپ کا چھوٹا بھائی محمد معمور بدر، اجازت دیجیے. انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی. جی آپ حضرات بھی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ میں بھی دعا میں یاد رکھوں گا. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.